बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नेशनल बुक फाउंडेशन की जो हमने शुरू की हुई है मुताला पाकिस्तान 10th क्लास की, उसके चैप्टर नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है शरीयत और पायदार माशरत। थोड़ा सा अगर आप कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिवली ये जो चैप्टर है ये बाकी चैप्टरों से मुश्किल है। इसके यानी कंसेप्चुअल चैप्टर सारा, इसमें वर्डिंग बाय वर्डिंग जो है ना वो बहुत ही मुश्किल है याद करना। इसलिए इसके जितने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपको इसको थारली एक दफ़ा पढ़ के और उसके बाद अपने अल्फाज में जवाब देना पड़ेगा। अभी आपको समझ भी आ जाती है कि ये क्या जो है ना वो किस तरह का चैप्टर है। तो जनाब चैप्टर के अंदर पहले तो चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि एक जमहूरी रियासत में जो बुनियादी असूल होते हैं, जैसे कानून की हुक्मरानी, उसकी क्या अहमियत है। पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के तरीके तजवीज़ करेंगे। माशरती फलाह बहबूद क्या होती है, वो जो वॉलंटरीली काम्स होते हैं यानी जिसको रज़ाकाराना काम्स कहते हैं, काम कहते हैं, वो क्या होते हैं। शरीयत के उसका हसूल के क्या तरीका है और मनसूखी के क्या तरीका है। खुशहाल मुल्क में जो आज़ाद सहाफ़त है, इंसाफ है, मसवात, उसकी क्या अहमियत है। और जो डिजिटल सिटीज़नशिप है, जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, ये इससे हम किस तरह झूठी खबरों से अपने आप को बचा सकते हैं और एक बाशऊर शहरी होने का सबूत दे सकते हैं, वो पढ़ेंगे। MCQs पहले करने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन जवाब का इंतखाब करें। एक पुरअमन, मुनसफ़ाना और जामे माशरे की तख्लीक करना जो कानून की हुक्मरानी के तहत ज़िंदगी गुजारें, वो बेसिकली जो पायदार तरक्की के अहदाफ हैं उसका हिस्सा है, वो जिसको SG16 वगैरह भी कहा जाता है। फ़ाल शरीयत में शामिल हैं तमाम टैक्सेस अदा करना। ये सबसे बेहतरीन जवाब इन तीनों में से बनता है। शरीयत में शामिल है हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ, दोनों चीज़ें जो है वो शरीयत में शामिल होती हैं। कुछ आपके हकूक़ होते हैं और बदले में फिर आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं जिनको ज़िम्मेदारियाँ कहा जाता है। प्रेस काउंसिल ऑर्डिनेंस जो 2002 का था, इसका बुनियादी मकसद पूछा जा रहा है। बुनियादी मकसद बिल्कुल इसकी टॉपिक की पहली 2-3 लाइनों में लिखा हुआ है, वो है कि अखबारों और न्यूज़ एजेंसियों के मवाद को बाकायदा करना। ये इसका जवाब बनेगा। वैसे तो अवामी आगाही और मालूमात के आज़ाद भाव को फ़रोग देना ये भी उसका मकसद है, मगर बुनियादी मकसद पे देखें जोर दिया गया है। तो बुनियादी मकसद इसका ये लिखा हुआ है। आज़ाद प्रेस किस तरह खुशहाल मुल्क में मदद देता है, बदनवानी को बेनकाब करता है और इदारों को जवाबदेह बनाकर। कानून की हुक्मरानी का मतलब है हर शख्स और हुकूमत वो कानून की पैरवी करते हैं, दोनों, यानी हुकूमत को भी कानून की पैरवी करनी चाहिए और हर शख्स को भी बज़ात खुद पैरवी करनी चाहिए। सोशल मीडिया की जो इको चैम्बर्स होते हैं उसमें डिजिटल शरीयत के हवाले से क्या चैलेंज है। सार्फी वो ये करते हैं कि आप देखें जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, चाहे यूट्यूब है, चाहे आपका इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, अमूमन आपको वही चीज़ें और वही इश्तहार दिखाए जाते हैं जो कि आम तौर पर आप जो है वो सर्च करते हैं। तो ये कैसे होता है, क्योंकि इनका जो एल्गोरिथम है वो हमेशा आपको वही चीज़ दिखाता है जो कि आप देखना चाहते हैं। तो फिर यहाँ पर वो डंडी मारी जाती है और आहिस्ता 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 आपके जहनों में जो है वो फेक न्यूज़ जो है थोपी जाती हैं। आप ये समझते हैं जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो 100% दुरुस्त नहीं होता। वो बेसिकली आयामा को हमवार कर रहे होते हैं अपने मफादात के लिए। तो इसका मतलब होता है कि वो सार्फिन को मुतनो मालूमात से कम आगाह रखते हैं। बाद में जिक्र की गया कि सकाफती इक़दार इस चीज़ पर अंदाज होती है जिसे फख्र समझा जाता है। माजरत, दरमियान में थोड़ा सा गैप आ गया। डिजिटल मवासलात के बारे में क्या तजवीज़ करता है कि डिजिटल शहरियों को ऑनलाइन बातचीत करते वक्त सकाफती फ़र्क से आगाह होना चाहिए। हर मुल्क में फाशी की तारीफ आजकल डिफरेंट टाइप्स के अल्फाज में बदल चुके हैं, इसलिए हर लिहाज से ये देखें कि जब आप किसी दूसरे ऑनलाइन शहरी से बात कर रहे हो तो इन चीज़ों से आपको आगाह होना चाहिए। कुछ ऐसी शरीयत होती है जो कि अगर आप जिस मुल्क में पैदा हुए हैं, चाहे आपके वालिदैन वहाँ के नहीं भी हैं, तब भी आपको शरीयत हासिल हो जाएगी। इसको असल में ज़मीन का हक या मट्टी का हक कहा जाता है। सॉइल जो है, राइट ऑफ सॉइल, जैसे अमेरिका में, अमेरिका की बात हो रही है।
کوئی ایسا شخص جو پاکستان کا شہری بننا چاہتا ہو مگر وہ وہاں پیدا بھی نہیں ہوا، نہ ہی اس کے والدین وہاں پیدا ہوئے تھے، بلکہ اب کسی اور ملک کے رہنے والے تھے اور پاکستان کی نیشنلٹی چاہتے ہیں، تو اس پروسیس کو نیچرلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اس سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے، کچھ مخصوص عرصہ وہاں رہنا پڑتا ہے، ان کے قوانین کے بارے میں جاننا ہوتا ہے، ایک ٹیسٹ دینا پڑتا ہے اس طرح کا، تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک جمہوری ریاست کے بنیادی اصول کس طرح قانون حکمرانی، اچھا یہ بھی کنسپچل سوال ہے، اس کا کتاب کے اندر ایگزیکٹ جواب کون ہے، وہ سارا آپ کو میں اکٹھے کراتا ہوں، پہلے وہ کرانے جا رہا ہوں جو کتاب کے اندر ہے۔ کوشچن نمبر 3 کا جواب کتاب کے اندر سے مل جائے گا ایگزیکٹلی۔ نئی سروسز یا رضاکارانہ کاموں میں شہریوں کی شرکت کیوں اہم ہے، یہ مل جائے گا، اور چھٹے کا جواب مل جائے گا۔ باقی سارے میں کنسپچل آپ کو کرانے جا رہا ہوں، پہلے یہ دونوں ختم کرتے ہیں۔ پہلے سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 6 کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3 پیج 69 پہ ہے۔ یہ جی رضاکارانہ خدمات جو ہوتی ہیں وہ مشترکہ سرگرمیوں کے ذریعے نئے لوگوں سے ملنے اور موجودہ تعلقات کو مضبوط کرنے کا بہترین طریقہ ہیں۔ یہ ایک گروپ کے ساتھ باقاعدگی سے بات چیت کرتے ہوئے سماجی مہارتوں کو فروغ دینے میں مدد کرتا ہے، جس سے رابطہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک خاندان کے طور پر کمیونٹی سروس میں مشغول ہونا بچوں کو دوسروں کی مدد کرنے اور مشترکہ تجربات حاصل کرنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ایک اور پوائنٹ کر لیں، 2 پوائنٹ یہ نکالیں بہتر ہے۔ کیریئر کی ترقی، رضاکارانہ خدمات نئے شعبوں میں تجربہ فراہم کرتی ہیں اور طویل مدتی وابستگی کے بغیر ممکنہ کیریئر کی تلاش کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ ٹیم ورک، کمیونیکیشن، مسئلے حل کرنے، کام کی بر وقت تکمیل جیسی مہارتوں کی مشق اور بہتری کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ یہاں تک کا 2 پوائنٹس۔ ایک اور جو سوال ہے وہ اس میں آیا ہوا ہے، وہ بھی کتاب کے اندر ہی ہے، وہ جی سوال نمبر 6، خوشحال ملک میں آزاد پریس، انصاف، مساوات کیوں اہم ہے؟ پیج 77 اور 79 پہ اس کو آپ کا ڈفرینٹ جواب ملے گا۔ پہلے پیج 77، یہ پیج 79 تھا، پہلے پیج 77 پہ یہ ہوگا۔ آزاد صحافت کی کیا اہمیت ہے؟ ایک آزاد پریس معاشرے کے نگران کے طور پر کام کرتا ہے، جو حکومتوں، کاروباری اور دیگر اداروں کو ان کے اعمال اور فیصلوں کے لیے جواب دہ رکھتا ہے۔ یہ عوام کو آگاہ کرنے، رائے عامہ کی تشکیل کرنے اور طرز حکمرانی میں شفافیت اور جوابدہی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے پیج نمبر 79 پہ انصاف والی بات آ جائیں، یہ آ جائیں۔ پیج 79 کا بھی آخری پیراگراف ہی ہے۔ انصاف اور مساوات وہ بنیادی اصول ہیں جو قانون کی حکمرانی کو تقویت دیتے ہیں اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ تمام افراد کے ساتھ منصفانہ سلوک کیے جائے اور کامیابی کے یکساں مواقع ہوں۔ جب انصاف مساوات کو برقرار رکھا جاتا ہے تو وہ سماجی استحکام، معاشی خوشحالی اور جامع ترقی میں ساتھ ڈالتے ہیں۔ اب ہم جناب کرنے جا رہے ہیں وہ سارے سوال جس کا ایگزیکٹ جواب کتاب کے اندر نہیں ہے، ورڈنگ ممکن نہیں ہے اس کے جواب بتانا، تو اس کا میں سارے لکھ رہا ہوں، کاپی پینسل نکال لیں یا اسکرین شاٹ لے کر اس کو نوٹ کر لیں۔ مثلا پہلا سوال ہے، ایک جمہوری ریاست کے بنیادی اصول کے طور پر قانون کی حکمرانی کی کیا اہمیت ہے؟ وہ جو کتاب میں اہمیت لکھی ہوئی ہے وہ ڈفرینٹ چیز تھوڑی سی ہے، ہم نے اپنے الفاظ میں اس کا جواب دینا ہے۔ کتاب میں جو اہمیت ہے وہ اس کا جواب ایگزیکٹلی یہ نہیں بن سکتا، اپنے الفاظ میں بتانا تھا، تو یہ جواب اپنے الفاظ میں بتانے جا رہے ہیں۔ یہ کھا لیں۔ قانون کی حکمرانی جمہوری ریاست کی بنیاد ہوتی ہے، پہلی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست میں سب افراد، خواہ وہ عام شہری ہوں یا حکومتی اقتدار ہوں، وہ قانون کے تابع ہوتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی انصاف، برابری اور عوام کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بناتی ہے۔ اس سے عوام کا اعتماد نظام پر بڑھتا ہے اور معاشرہ منظم طریقے سے ترقی کرتا ہے۔ یہ اس کا ایگزیکٹ جواب بتا دیں۔ سوال نمبر 2 کا جواب بھی میں بتا رہا ہوں کتاب کے اندر نہیں تھا، وہ یہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کون سے طریقے تجویز کیے جا سکتے ہیں؟ پاکستان میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ مؤثر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے، تعلیم اور شعور کی فراہمی ہو تاکہ نوجوان انتہا پسندی سے دور رہیں،
معاشی موقع کی فراہمی ہو تاکہ بے روزگاری کم ہو، عدالتی نظام کو مؤثر بنایا جائے اور تیز بنایا جائے، اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے۔ یہ 5 پوائنٹس۔ سوال نمبر 4 بھی کنسیپچول ہے۔ انصاف مساوات کی تعریف کرنے والے مضامین کیا ہیں؟ ڈیفینیشن نہیں پوچھی جا رہی، ان کے موضوعات بھی مضامین پوچھے جا رہے ہیں، موضوعات بھی نہیں پوچھے جا رہے۔ انصاف اور مساوات کی تعریف کرنے والے مضامین میں اخلاقیات، سیاسیات، قانون، معاشرتی علوم اور اسلامیات شامل ہیں۔ اخلاقیات میں انصاف مساوات کو نیکی برائی عدل کے اصولوں پر رکھا جاتا ہے۔ یہ جو نان مسلمز ہیں وہ بھی ایتھکس کا سبجیکٹ پڑھتے ہیں تو وہ اخلاقیات ہوتی ہے۔ سیاسیات ان اصولوں کو ریاست حکومت اور شہری حقوق کے نظام میں دیکھتی ہے۔ قانون جو ہے وہ انصاف پر مبنی عدالتی فیصلوں اور سب کے لیے یکساں قانون بناتا ہے۔ اور اسلامیات کا پھر کال ہے۔ اسلامیات مطلب انصاف کو ایک بنیادی دینی اصول کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو قرآن و سنت میں بار بار پیش ہوئی۔ یہ کر دیں پہلی بات، اور یہ کر دیں لائن پوری جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اور یہ کر دیں اور یہ والی کر دیں لائن، ایسا جواب بتا دیں۔ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ کس طرح محدود وسائل کا تصور انصاف اور مساوات دونوں کے اصول کے میں رکاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے؟ اس چیلنج سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے جو کہ دونوں کے نظریات کا احترام بھی کرے؟ یعنی انصاف بھی ہو، مساوات بھی ہو، پر محدود وسائل ہیں، پھر کیسے ممکن ہے؟ جی جی، اچھا ایک سوال رہتا ہے ابھی، سوال نمبر 5 رہتا ہے جی، سوری پہلے، نقل مکانی ہجرت اور شادیاں شہریت کی حیثیت کو کیسے متاثر کر دیا؟ ہمارا لانگ سوال بھی ہے، اس میں سے شارٹ پوچھا جا رہا ہے، اس کو پہلے کرتے ہیں۔ نقل مکانی ہجرت اور شادیاں شہریت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ جب کوئی فرد کسی دوسرے ملک میں نقل مکانی یا ہجرت کرتا ہے تو وہاں مستقل یا عارضی طور پر رہائش اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ نئے ملک کی شہریت حاصل کرنے یا پرانی شہریت کھو دینے کا سامنا کر سکتا ہے۔ بعض ممالک دوہری شہریت کو اجازت دیتے ہیں جبکہ کچھ صرف ایک شہریت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح شادیاں بھی شہریت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ کوئی شخص کسی غیر ملکی سے شادی کرتا ہے تو اکثر اس سے دوسرے ملک کی شہریت حاصل کرنے میں آسانی جاتی ہے، جسے سپوز ویزا یا فاسٹ ٹریک نیچرلائزیشن کے ذریعے، مگر بعض صورتوں میں یہ عمل پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بتانا ہے، اس کا بھی یہاں پر روک کے ویڈیو کو آرام سے لکھ لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ ایک اور سوال تھا محدود وسائل والا، 7واں سوال جو ہے، محدود وسائل انصاف اور مساوات کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ ہیں، کیونکہ جب وسائل کم ہوں تو سب کو برابر یا ان کے حقیقی ضروریات کے مطابق دینا ممکن نہیں رہتا۔ یہی تو اصل چکر ہے۔ اس صورتحال میں ترجیح تقسیم ناانصافی یا عدم مساوات کا سبب بن سکتی ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ وسائل کو منصفانہ اور ضرورت کے مطابق بانٹا جائے تاکہ کمزور اور مستحق طبقات کو ترجیح دی جا سکے۔ اس کے علاوہ وسائل کے ضیاع کو روک کر ان کا مؤثر استعمال کیا جائے اور عوامی مشاورت کے ذریعے فیصل کیے جائیں۔ یوں محدود وسائل کے باوجود انصاف اور مساوات دونوں کا احترام ممکن ہو سکتا ہے اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ ملتا ہے۔ اب جناب ایکسٹرا سوال تھوڑے سے ہیں، اس کے موٹے موٹے سوال کرنے جا رہے ہیں۔ پیج نمبر 64 پہ یہ سارے کتابوں سے ملیں گے آپ کو۔ قانون کی حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 64، یہ ایکسٹرا شارٹ ہے، پیج 64 بالکل شروع میں۔ یہ جی، یہ جو تعریفیں ہیں وہ کرنی ہیں۔ قانون کی حکمرانی کی دیگر تعریفیں اصولوں کے مجموعے کے ساتھ سامنے آتی ہیں جو یقینی بناتی ہیں کہ حکومت ہر فرد کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی نسل، جنس یا تعلیم یا معاشی حیثیت کا عمل ہو، یکساں اور منصفانہ سلوک کیا جائے۔ پہلی بات ہو جائے، اس میں موجودہ قوانین کا جائزہ لینا، قانون کے سامنے برابری کا سلوک، انسانی حقوق کا تحفظ، تنازعات کے مؤثر حل کی رسائی اور امن و امان کی بحالی بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ کرنا ہے۔ دوسرا جناب سوال ہے شہری اور شہریت کی تعریف کریں۔ پیج نمبر 65 پہ شہری کی ڈیفینیشن ہے اور آگے شہریت کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ شہری وہ فرد ہوتا ہے جو کسی خاص ملک یا قومی ریاست کے قانونی رکن کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ حیثیت کچھ حقوق اور ذمہ داریوں کے ساتھ آتی ہے۔ شہریت کی تعریفیں کچھ مختلف ہوتی ہیں مگر بنیادی تصور سب کے سیم ہوتے ہیں۔ شہریت ابھی اگلے پیج پہ شہریت کی ڈیفینیشن بھی ہے، وہ یہ ہے
شریعت ایک فرد اور ریاست کے درمیان تعلق کی وضاحت کرتی ہے، جس کے تحت فرد ریاست کے ساتھ وفاداری کا عہد کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ریاست اس کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے۔ شریعت کا مفہوم صرف آزادی نہیں ہے بلکہ اس میں ذمہ داریاں بھی شامل ہیں۔ آپ نیچے ذمہ داریاں بتا دیں۔ شریعت کی بنیادی ذمہ داریاں یہ ہے کہ آپ ریاست سے وفادار رہیں، اپنے ملک سے وفاداری، ٹیکس کی مکمل بر وقت ادائیگی کریں اور فوجی خدمات شامل کریں۔ فوج میں بھرتی ہوں، اگر کوئی جنگ کے حالات پیدا ہو گئے تو پھر جبری بھرتی ہوتی ہے، تو اس میں بھی شامل ہو، کیونکہ پھر اپنے ملک کی حفاظت جو ہے وہ اولین ترجیح ہوتی ہے بندے کی۔ تو یہ بتانا تھا۔ دو تین ایکسٹرا شارٹ اور ہیں۔ یہ جو پائیدار ترقی کا منصوبہ ہے SDG 16، یہ کیا ہے؟ یہ بھی پیج نمبر 16 پہ آپ کو ملے گا، 65 پہ سوری۔ جی SDG 16 کا مقصد ایسے پرامن، انصاف پسند اور جامع معاشروں کی تشکیل کرنا ہے جو قانون کی حکمرانی کے تحت چلتے ہیں، یعنی وہی جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، فلاحی اسٹیٹس ہیں۔ یہ ایک بنیادی شرط ہے جس کے ذریعے تمام اہداف جیسے صحت، تعلیم، اقتصادی سرگرمیاں اور ترقی کے مختلف پہلوؤں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح یہ ایک بیسیکلی عالمی خواہش بھی ہے کہ ایک نئی ترقی کی راہ ہموار کرتی ہے جہاں لوگ ایسے فیصلے کرتے ہوں جو ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہوں۔ شہریوں کے کوئی سے 5 حقوق بیان کریں، پیج نمبر 66، سوال نمبر 4۔ یہ جی شہریوں کے حقوق، قانونی حقوق شہریوں کو ملتے ہیں۔ اس میں منصفانہ مقدمے کا حق ہے، تقریر کی آزادی ہے، مذہب ہے، پرامن اجتماعات کا حق ہے، سماجی فوائد ملتے ہیں جیسے صحت کی دیکھ بھال، تعلیم، سماجی تحفظ، فلاحی پروگرام رسائی۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ یہ وہ حقوق ہیں جو اسٹیٹ، جو ایک ملک ہمیں دیتا ہے، جو ہم اپنے ملک سے مانگتے ہیں، توقع کرتے ہیں، اس کو حقوق کہتے ہیں۔ اور ذمہ داریاں، فرائض وہ ہیں جو ہم بدلے میں اپنی اسٹیٹ کو دیتے ہیں کہ ہم سے ہمارا ملک کیا چاہتا ہے، وہ فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ اساسی شرکت بھی ہو گئی ہیں، ہم لوگ انتخاب میں ووٹ ڈالتے ہیں، عوامی عہدے کے لیے انتخاب لڑ بھی سکتے ہیں، اپنے خیالات کے اظہار کے لیے پرامن احتجاج بھی کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 2-3 پوائنٹس لکھیں۔ پہلا پوائنٹ کر دیں پورا یہاں تک، اور اس کے بعد جو تیسرا ہے یہ پورا کر دیں۔ معاشی بھی لکھا ہوا ہے ویسے تو۔ اب یہیں سے اگلا سوال ہے کہ ذمہ داریاں، شہریوں کے چند فرائض یا ذمہ داریاں بیان کریں، پیج 68 پہ یہ دوبارہ لکھا ہوا ہے، یہاں سے زیادہ آسان ہے، 68 پہ سے یہ ہیں۔ شہریوں کی فرائض یا ذمہ داریاں مندرجہ ذیل ہیں: قوانین کی پابندی کرنا، ٹیکس ادا کرنا، قوم کا دفاع کرنا، منتخب خدمات کے لیے اندراج کرنا اور گواہی دینا۔ اگر تو یہ سوال پوچھا جائے کہ ڈیٹیل بتائیں تو یہ دیکھیں، یہ نیچے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ قانون کی پابندی کیا مطلب ہے، ٹیکس ادا کرنے کا کیا مطلب ہے، گواہی دینے کا کیا مطلب ہے، قوم کا دفاع کا کیا مطلب ہے، یہ، اور ایک اگلے پیج پہ لکھی ہوئی ہے ووٹ دینے کا کیا مطلب ہے۔ ڈیٹیل پوچھی جائے ڈیٹیل بتا دیں، یا ایک ایک لائن میں بتا دیں تو بہتر ہے، میں ریکمینڈ کر رہا ہوں بجائے خالی نام دینے کے۔ آخری شارٹ کوسچن تھا ایبسولوٹ رائٹ اور کوالیفائڈ رائٹ، یعنی انصاف کا اہل حق اور مطلق حق۔ یہ میں نے زوین ڈال دی ہے، یہ توئے ہیں، مطلق حق کے درمیان فرق بیان کریں۔ پیج 79 پہ جو ہے اس کا فرق دیا جا رہا تھا۔ یہ جی انصاف کا اہل حق ہے جو کہ کچھ حدود یا شرائط کے ساتھ مشروط ہوتا ہے۔ یہ جناب مثال کے طور پر پاکستانی آئین جو آرٹیکل 19 ہے وہ شہریوں کو آزادی کا حق تو دیتا ہے، مگر یاد رکھیں یہ قومی سلامتی، امن و عامہ یا اخلاقیات سے معقول پابندیوں سے مشروط ہے۔ آزادی ہے مگر آزادی کا غلط استعمال کرنا ممکن نہیں ہے۔ انصاف کا مطلب، حق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کسی بھی حالت میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے آئین کے آرٹیکل 14 کے مطابق تشدد یا ظالمانہ سلوک، غیر انسانی یا ذلت امیز سلوک کا نشانہ بننے کا حق کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، اور اس پہ آپ کو جو عدالت ہے، قانون ہے، وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے اور آپ کو سپورٹ فراہم کرتا ہے، اس میں سب برابر ہے۔ لو جی یہ تھا جناب اس کی ویڈیو، اور تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوتی ہے اس کے لانگ کوسچن کے ساتھ۔ لانگ کوسچن تقریباً ٹھیک ہی ہیں، بس وہ بھی اس میں کچھ اتنا بھی تھوڑا سا گڑبڑ ہے، یعنی کنسیپچول ہیں سارے، میں بتا رہا ہوں یہ پورا چیپٹر ہی کنسیپچول، اس کو پڑھنا پڑے گا 15-20 مرتبہ۔ تب تک کے لیے اجازت، تھوڑی دیر بعد ملتے ہیں لانگ کوسچن کے ساتھ۔ مطلب سب قومی ہونا سے پاکستان